प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कार्मन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ सेलिडर्स की टीम और खादमों की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि इल्मुल रुल कुदस निम्टोलॉजी के हवाले से आपने 36 एपिसोड्स देखे, जिसके बारे में आपने तफसीली तौर पर तालीम को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से गुज़िश्ता दिनों में हासिल किया और आज क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से नई टीचिंग का आगाज किया जा रहा है और आज इस हवाले से ये पहला एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। और जिस टॉपिक के बारे में टीचिंग हासिल की जाएगी वो है क्रॉस एंड प्रेयर, फास्टिंग, स्लीप और दुआ, रोजा। और आज 7 सेइंग्स और राइटिंग्स के हवाला से जो है हम टीचिंग को हासिल करेंगे। 7 कलमात यानी नविश्ते। नाज़रीन, आप 19 फरवरी से 2 अप्रैल के दौरान इन एपिसोड्स को हर जुम्मे के रोज 8 बजे देख सकेंगे, जो कि खुसूसी तौर पर कलमात के हवाला से जो सलीब पर यीशु मसीह के मुंह से सादर हुए उनके बारे में आप डीप तालीम को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। आज पहले कलमे के हवाला से 2 क्वेश्चन हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, ए बाप इनको माफ कर में सलीबी मुकाशफत क्या है और नविश्ता में शफायत इंटरसेशन का जिक्र है, इसका मुकाशफा बताएं। और माफी और फॉरगिवनेस के बारे में कहा गया है जबकि उन्होंने मसीह को मसलूब किया और बहुत दुख दिए, तो ये मोहब्बत लव की तालीम है, इसका मुकाशफा भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, फॉरगिवनेस के हवाले से तफसील से बताएं कि इस माफी और नजात का आपस में क्या ताल्लुक है और आज मुकद्दसों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे जो कि 7 सेइंग्स के हवाला से है। उसके बाद सवालत के जवाबत का सिलसिला शुरू होगा। जी नाज़रीन, आपने ये रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। आज क्रिस्टोलॉजी के हवाला से जो नया हमारा ट्रांसमिशन होगा, इसमें 7 सेइंग्स यानी राइटिंग्स के हवाला से 7 कलमात नविश्तों के हवाला से ये तालीम होगी। और इसके हवाला से जो पहला कलमा यानी पहला नविश्ता बिलीवर्स, आज डिटेल से मैं तालीम दूंगा, उसके हवाला से मैं चंद रेफरेंस पढ़ूंगा। और पास्टर साइमन, ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम क्राइस्ट की ज़ात जो अज़ल से अबद तक है बिलीवर्स, उसको सीखेंगे जी। और इन दिनों के अंदर हम क्रॉस के हवाला से, प्रेयर फास्टिंग के हवाला से टीचिंग को लेंगे और अहम तालीमात जो 7 सेइंग्स में 7 कलमात में होगी, जिसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, मैं डीप पास्टर साइमन उसके ऊपर तालीम दूंगा। जैसे आज जो फर्स्ट सेइंग पहले कलमे के हवाला से, इसमें फॉरगिवनेस के हवाला से मुकम्मल डॉक्ट्रिन, इसके अलावा बिलीवर इंटरसेशन और लव की, तो ये 3 टॉपिक्स आज इसके ऊपर मुकम्मल जो है तालीम पास्टर साइमन दी जाएगी, ताकि बिलीवर्स इन अहम जो सेइंग है जिसके ऊपर मुकम्मल वजाहत नहीं होती, तो पाकरू ने मेरे दिल में डाला कि इनके ऊपर मैं डिटेल के साथ तालीम को जारी करूं, ताकि दुनिया के अंदर खादम कलीसियाएं इस अहम नविश्तों को समझ सके जो क्रॉस के ऊपर दिए गए हैं। और यही सलीब का पैगाम है इन नविश्तों के जरिए से। और फास्टिंग प्रेयर के हवाला से भी बीच में पास्टर साइमन ये चीज़ें आती रहेंगी जो बिलीवर्स आप सीख पाएंगे। और प्रेयर फेस्टिवल जैसा कि नेक्स्ट वेडनेसडे में है, उसके अंदर भी मैं जो प्रेयर के हवाला से, फास्टिंग के हवाला से तालीम दूंगा। सो बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी की जो तालीम जारी होगी, इसके तमाम एपिसोड क्राइस्ट की ज़ात के मुतालिक, और ये
جو 7 sayings ہیں کرائسٹ کی کروسیفکشن کے حوالے سے، کراس کے حوالے سے، یہ اہم ٹیچنگ پاسٹر سائمن اور بلیورز دی جائے گی. اور 2 حوالہ جات جو ہے میں پہلے پڑھوں گا اور اس کے بعد فرسٹ سیئنگ کے حوالے سے ڈیٹیل سے تعلیم ہوگی. لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور یسایہ 53 باب اس کی 12ویں آیت کا بھی پارٹ. اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی. آمین. بلیورز، جو ہمارا ٹرانسمیشن کرسٹولوجی کے حوالہ سے، یہ اس کا پہلا ایپیسوڈ جو آج آپ سنیں گے. اور کرسٹولوجی نالج آف کرائسٹ، جو گریک ورڈ ہمیں ملتا ہے کرسٹوس. کرسٹوس کا مطلب ہے انوائنٹڈ ون یا کرائسٹ. تو کرسٹولوجی یعنی نالج آف کرائسٹ، کرائسٹ کی ذات کے حوالے سے جو تثلیث کا دوسرا اقنوم، خدا کا بیٹا مسیح، اس کی ذات کے حوالہ سے یہ ڈیٹیل ہم تعلیم کو سیکھتے چلے جائیں گے ان دنوں میں. کراس کے حوالہ سے اور 7 sayings کے حوالہ سے، فاسٹنگ پریئر کے حوالہ سے یہ تعلیم آپ باقاعدہ سنیں گے. اور 19 فیبری سے لے کر 2 اپریل تک یہ 7 sayings ہر فرائیڈے ریجوائسنگ ٹائم کے اندر 8 بجے شام لائیو اس کو میں ٹیچ کروں گا، تاکہ ایک اہم تعلیم ہمارے سامنے آئے. اور فاسٹنگ کے حوالہ سے 1-2 جملے کہوں گا، اس کے بعد پہلے کلمے کے حوالہ سے، نوشتے کے حوالہ سے تعلیم دی جائے گی. اور فاسٹنگ پریئر کے حوالہ سے ضروری ہے کہ جیسا کہ کرائسٹ نے کہا کہ اپنے سر پر تیل لگا اور منہ دھو اور پوشیدگی میں دعا کر، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے بدلہ دے گا. تو اب راکھ کا نشان لگانے یا راکھ ڈالنا یا راکھ کے اوپر بیٹھنا، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تعلیم تھی، مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم اسپرٹ میں ہو کر ہمبلنس کے ساتھ، ایک ویژن ٹارگٹ کے ساتھ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو ہم عاجز کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، فاسٹنگ ہماری پریئر لائف کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ ہم اچھی طریقے سے اپنے خدا سے بات چیت کر سکیں. کرائسٹ نے بھی 40 ڈیز کا جو فاسٹنگ کی اور خدا کے ساتھ ایک مکمل جو پروگرام لے کر آیا کرائسٹ، اور اپنی جان سلیب پر قربان کرنے کے لیے اس نے ایک مکمل تیاری کی جاتی ہے. تو فاسٹنگ اور پریئر میں سے ہو کر پھر منسٹری کی. اور ان نوشتوں کی بابت جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ڈیٹیل سے اس میں جتنی بھی ڈاکٹرنز آ رہی ہیں، تعلیم آ رہی ہے، ہم گہرے طور پہ جانیں گے. اور آج جو پہلا کلمہ، پہلا جو نوشتہ ٹیچ کیا جائے گا، اس کے اندر فورگیونیس کے حوالہ سے، انٹرسیشن کے حوالہ سے، لو کے حوالہ سے ایک مکمل آپ تعلیم کو سمجھیں گے کہ اس پہلے کلمے میں کیا تعلیم پائی جاتی ہے. اور چونکہ جب ہم گڈ فرائیڈے سروس میں ٹیچنگ دیتے ہیں تو اس میں ہر پریچ کرنے والا 10 منٹ کے اندر مکمل وضاحت نہیں کر پاتا. سو ان سب تمام ایپیسوڈ کے اندر آپ ڈیٹیل کے ساتھ ڈاکٹرن کو حاصل کر سکیں گے. اور لوکا کی انجیل کے اندر جو کراس کے اوپر کرائسٹ نے فرسٹ سیئنگ کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور ایک ریفرنس میں نے یسایہ کی کتاب کے اندر سے پڑھا، 12ویں آیت کے اندر، کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا اور خطا کاروں کی شفایت کی. تو یہ دونوں ریفرنسز جو پڑھے گئے ہیں. اور بلیورز آپ دیکھیے، جو بات سمجھنے والی ہے کہ کراس کے اوپر وہ تمام نوشتے بولے گئے ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کرائسٹ کی صلیب کے حوالہ سے، مصلوبیت کے حوالہ سے درج ہیں. اور ان نوشتوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں صلیب کا میسج جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیا گیا ہے، اس کی کنفرمیشن کرائسٹ صلیب پر اپنی جان قربان کر رہا ہے، نظر آتی ہے. اور نوشتوں کے بغیر صلیب کا پیغام جو ہے نہیں سمجھا جا سکتا. اس لیے ہر کلمہ، ہر سیئنگ جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کرائسٹ نے صلیب کے اوپر کہی ہے،
اس کو ہم پیچھے نوشتے کے ساتھ ہی سمجھ سکتے ہیں. اس لیے دو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں, ایک لوکا کی انجیل میں سے جو کرائسٹ نے سینگ کی, اور اس کا نوشتہ پیچھے جو یسایہ نے 53 باب 12ویں آیت میں کیا ہے. تو دونوں ریفرنسز کو جان کر ہم اس نوشتہ کو جانیں گے. تو کراس کے اوپر جب جان قربان کی گئی ہے, کرائسٹ نے اپنی جان دی ہے, ہمارا کفارہ دیا ہے, تو ان نوشتوں کا جانا ضروری ہے جو کراس کے لیے ہی لکھوائے گئے تھے. جو پہلا کلمہ سینگ کرائسٹ نے کہی, یعنی وہ نوشتہ پورا ہو صلیب کے اوپر, تاکہ یہ صلیب کا ریئل میسج ہم تک پہنچے. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا, پاسٹر سائمن, صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی, اور بلیورز ہم نجات پانے والوں کے لیے اس کی قدرت ہے. اور پھر کرسٹولوجی کے حوالہ سے جب ہم کرائسٹ کی ذات میں اس کے انکارنیشن کے حوالہ سے, اس کی منسٹری کے حوالہ سے, اور کروسیفکشن کے حوالہ سے, سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے, ایٹرنٹی کے حوالہ سے, ان تمام پہلوؤں کے اوپر تعلیم کو حاصل کریں گے. تو جب ہم کروسیفکشن کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو پالوس رسول پہلا کرنتیوں 15 باب میں کہتا ہے, یہ بات مجھے خدا مجھ سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خدا مجھے یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا, اور کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا, اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اکارڈنگ ٹو اسکرپچر, اکارڈنگ ٹو رائٹنگ, جو نوشتے پیچھے کہے گئے ہیں, اسی طرح کلمات کے حوالہ سے, سینگ کے حوالہ سے, کراس کے اوپر کرائسٹ کی کروسیفکشن جب ہو رہی ہے تو یہ سینگ کی کتنی اہمیت ہے, اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب پہلے نوشتے کے اندر بات کرتے ہیں, پہلے کلمے کے اندر بات کرتے ہیں, تو بلیورز جو بات یہاں کہی گئی کرائسٹ نے کراس کے اوپر, آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے کرائسٹ کی ذات نے دکھ اٹھائے, گثمنی باغ میں کس طرح دکھ اٹھائے, یہودیوں اور رومیوں کی عدالتوں کے اندر کس طرح جو پیشیاں جو کرائسٹ کی ہوئی, اور بھوک میں, پیاس میں, سخت تکلیف کے اندر وہ کیلوں سے جکڑا ہوا کراس کے اوپر جو اپنی جان قربان کرتا ہے. اور جب آپ یسایہ 53 باب کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے وہاں پر کہ اس کے چہرے کو دیکھو کچھ حسن و جمال نہیں, کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ انسان و حقیر و مردود, مد غمناک اور رنج کا آشنا ہوا. وہ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے. اور پھر یسایہ کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ اس کو تماچے مارے گئے, اس کے منہ پہ تھوکا گیا, اس کو کوڑے مارے گئے, یہودی کوڑے بھی اور رومی کوڑے بھی مارے گئے. تو یہ اس طرح تکلیف کی حالت میں کراس کے اوپر یہ سینگ کہنا تاکہ نوشتہ پورا ہو, تو اپنی رسپانسبلٹی کو, اپنے مشن کو جو کرائسٹ لے کر آیا ہے اس صلیب کے اوپر, وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, اس کا مشن کیا ہے. اور کراس کے اوپر پاسٹر سائمن لٹکا ہوا یہ بات اس نے کہی, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو اس میں آپ فارگیونیس کی تعلیم کو دیکھیں گے جو میں ڈیٹیل سے ڈاکٹرن بیان کرنے جا رہا ہوں, مگر اس سے پہلے انٹرسیشن کے اوپر اور لو کے اوپر آپ ان مکاشفات کو گہرے طور سے جان سکیں گے کہ یہ کتنی اہم ایجوکیشن ہے جو سیم سینگز کے اندر ہے, ان نوشتوں کے اندر پائی جاتی ہے جو نبیوں نے کہے, اور کرائسٹ نے اس کی فلفلمنٹ کراس کے اوپر جان کنی کی حالت کے اندر ان باتوں کو کہا, تاکہ ایک صلیبی میسج ہر ایک بلیور, دنیا کا ہر شخص اس کو جان جائے اور نجات پائے اور گناہوں سے توبہ کرے, اور مسیح کے ساتھ ایک اسپرچل لائف بسر کرے, اپنا ملاپ مسیح کے ساتھ کرے. اور جو بلیورز مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں اور خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو چکا ہے, کلیسیائی رفاقت کے اندر ہے, ان کو اور ڈیپ طور سے کراس کے میسج کو سمجھتے ہوئے جو ہمارے لیے قدرت ہے, ہم روز بروز نمونہ بنے لوگوں کے لیے جو مسیح نے جو کراس کے اوپر سینگز کے اندر ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے, اور کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو پہلی تو بات کرائسٹ نے کراس کے اوپر باپ اور بیٹے کے ایک رشتے کو بتایا ہے, اور یہ جب کہا جاتا ہے اے باپ تو اس کا مطلب ہے کہ دعا باپ سے کی جاتی ہے, یہوہ سے کی جاتی ہے, اور خدا کا بیٹا جب جسم کے اندر اپنی جان صلیب پر قربان کرنے کے لیے صلیب کے اوپر ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہ پیٹرن جو باپ سے دعا کرنا ہے, تو فادر اپنے یہوہ باپ سے
وہ یہ دعا کرتا ہے اے باپ. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ باپ سے ہی دعا کی جاتی ہے. اور جب آج ہم دعا کرتے ہیں یہوہ سے, باپ سے, تو تھرو کرائسٹ, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دے گا. لہٰذا اب ہم تھرو کرائسٹ یسوع مسیح کے نام سے اپنے باپ سے مانگتے ہیں, مگر کرائسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے باپ سے مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے جو فارگیونیس کے حوالہ سے کہ اے باپ ان کو معاف کر. کن لوگوں کو؟ جو قوم کے لوگ, یہودی لوگ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ رومن, یہودی رومی, یعنی قوم, غیر قوم کے لوگ جنہوں نے مسیح کو مصلوب کیا. اور جو آج بھی ساری دنیا کے اندر جو لوگ مخالفت کے اندر ہیں, کراس کے اوپر کرائسٹ نے یہ ایک میسج ڈلیور کیا ہے فارگیونیس کا, جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس نے معاف کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. یہ ڈیٹیل میں آپ کو یہ میں بتاتا چلا جاؤں گا. اور جیسا میں نے بتایا آج فارگیونیس کے اوپر, لو کے اوپر, انٹرسیشن کے اوپر, ان ڈاکٹرنز کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو انٹرسیشن کے حوالہ سے, شفاعت کے حوالہ سے جب کہا پاسٹر سائمن کہ اے باپ ان کو معاف کر, تو باپ سے کہنا گویا پریئر ہے. جو یسایہ نبی کی کتاب کے اندر بلیورز جو 52 آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا اور خطا کاروں کی شفاعت کی. تو یہ جو پریئر سلیپ کے اوپر ہوئی ہے یہ انٹرسیشن ہے, یہ شفاعتی دعا کی گئی ہے, باپ ان کو معاف کر. اور جب ہم شفاعت کی بات کرتے ہیں تو کرائسٹ ملک صدق کا خطاب کرائسٹ کو مل چکا تھا. اس نے رو رو کر مناجاتیں کی اور گسمنی باغ کے اندر اس کی سنی گی. اور بائبل مقدس کے اندر عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس کو ملک صدق کا یہ خطاب ملا. اور زبور 110 کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ یسوع مسیح ملک صدق کے طور پر اب تک کائن ہے. تو کرائسٹ جب کہانت اور ہائی پریسٹ ہے تو کراس کے اوپر خدا کا بیٹا انٹرسیشن کرنے جا رہا ہے. اور فرسٹ سینگ سے پاسٹر سائمن سینگ تک یہ تعلق جو مسیح کا باپ سے قائم ہے, کیونکہ روح میں راست باز ٹھہرایا گیا ہے اور جسم کے اندر وہ جان قربان کرنے کے لیے آیا ہے. اپنا خون جو ہے دے کر اس نے جو قربانی دی ہے اور پاکیزگی راست بازی وقوع کے اندر آئی. تو انٹرسیشن شفاعت کا حوالہ پیچھے جو بلیور یسایہ کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا اور خطا کاروں کے لیے شفاعت کی. تو جب خطا کاروں کے لیے شفاعت کی, یعنی قوم اور غیر قوم کے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کرائسٹ کو مصلوب کیا, اور لکھا یہ نہیں جانتے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. حالانکہ کرائسٹ نے ان کے اوپر یہ ساری وضاحت کی اور صلیب پر بھی وہ باپ کہہ کے پکارتا ہے, پر وہ جو صلیب پہ دکھ دے رہے ہیں وہ گویا کرائسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح ایک برا جس کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں مذبح پر, سینگوں کے ساتھ, رسیوں کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے, تو گویا یہ سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ مسیح یسوع جو ہے صلیب پر اپنی جان قربان کرے. ان کو نہیں معلوم کہ یہ انہی کی نجات کے لیے وہ یہ ایسا کر رہے ہیں, لہذا ان کے لیے یہ معافی دی جا رہی ہے. اور اس کے سبب بھی میں آپ کو لو کے اندر بیان کروں گا کہ کیا وجہ تھی کہ ان کو معاف کر دیا گیا. تو ایک وجہ میں نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ یسوع مسیح دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے اور باپ سے کہا کہ ان کو معاف کر, تو یہ جو انٹرسیشن ہونے جا رہی ہے تو کرائسٹ نے ان تمام قوم اور غیر قوم, ان تمام یہودیوں, ان تمام رومی لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیف دی, کوڑے مارے, منہ پر تھوکا, کانٹوں کا تاج پہنایا, اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل لگائے گئے, وہ بھوکا پیاسا. تو اتنی جو تکلیف, اتنی سفرنگ جو کرائسٹ نے صحیح ہے, یہ سب کچھ میں ہوتا ہوا وہ شفاعت کر رہا ہے, وہ فارگیونیس دے رہا ہے تاکہ ہم بھی اس کو سیکھ کر ہم فارگیونیس کی تعلیم کو جان سکیں. تو پہلی تو انٹرسیشن جو کی گئی, نبی نے کہا کہ اس نے شفاعت کی, تو کرائسٹ نے انٹرسیشن جب کی کہ ان کو معاف کر, تو یہ انٹرسیشن شفاعتی دعا وہ ہائی پریسٹ کے طور پر, ملک صدق کے طور پر کر رہا ہے. اور پھر اس میں آپ دو باتیں جاننا ضروری ہیں کہ اس دور کے جو ہائی پریسٹ تھے
اس دور کا جو ہائی پریسٹ اس سال کا تھا کائفہ ہائی پریسٹ, اس نے لوگوں سے کہا کہ امت کی خاطر ایک کا مرنا بہتر ہے کہ سب لوگ ہلاک ہوں. تو بائبل مقدس کے اندر 11ویں باب یوحنا میں لکھا کہ اس نے یہ نبوت کی راہ سے ایک ہائی پریسٹ ہوتے ہوئے ایک شفاعت کے طور پر یہ کہی کہ امت کے لیے ایک کا مرنا ضروری ہے. تو گویا کرائسٹ بھی اپنی جان جب صلیب پر قربان کرنے جا رہا ہے تو وہ بھی امت کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہے. اور یہ ہائی پریسٹ کائفہ نے نبوت کی راہ سے, انٹرسیشن کی راہ سے یہ بات کہی. اور پھر ہم جب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موسیس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی میڈیٹر تھا, انٹرسیشن کرتا تھا, اور ہارون کاہن بھی انٹرسیشن کرتا تھا. تو وہ قوم اور خدا کے درمیان میڈیٹر تھے, ثالثی تھے. مگر کرائسٹ دنیا اور خدا کے بیچ میں میڈیٹر ثالثی کے طور پر آیا. اس لیے وہ شفاعت کر رہا ہے کہ اے باپ اس دنیا کو معاف کر دے, ان لوگوں کو معاف کر دے, کیونکہ یہ نہیں جانتے, کیونکہ میں انہی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں. اور یہ ایمان لے آئیں, نجات پا جائیں. تو یہ فورگیونیس کا جو اعلان کیا گیا ہے اور یہ انٹرسیشن کے طور پر کیا گیا ہے, کیونکہ کرائسٹ ایک میڈیٹر کے طور پر, ہائی پریسٹ کے طور پر, ایک ثالثی کے طور پر, خدا کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے جس مشن کے لیے پاسٹر سائمن آیا تو بلیورز یہ انٹرسیشن کرنا بڑی ضروری تھی. اور آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ابراہم کو دیکھیے کہ اس نے لوط کے لیے انٹرسیشن کی. پہلے تو لوط کے اس سارے علاقے کے لیے وہ دعا جو کر رہا تھا انٹرسیشن کی, مگر بعد میں اس نے لوط کے لیے جب انٹرسیشن کی تو خدا نے لوط کو اس بلا سے جو وہاں پر آنے والی تھی بچا لیا. تو اسی طرح ایوب کے حوالہ سے بھی آپ ایوب کی کتاب میں دیکھیں کہ اس نے اپنے دوستوں کے لیے انٹرسیشن کی, شفاعت کی, تو ان کو شفا ملی, ان کی بحالی, ریسٹوریشن ان کے دوستوں کی, خدا نے ان کو معاف کیا. تو آپ دیکھیے کہ شفاعت کرنے والا شخص ایک ایسے لیول کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح کرائسٹ خدا کا بیٹا انٹرسیشن کرنے کے لیے یہاں بھی زمین کے اوپر کراس کے اوپر کر رہا ہے, اور اب بھی جی اٹھنے کے بعد خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا وہ شفاعت کرتا ہے, انٹرسیشن کرتا ہے, ہمارا انٹرسیسر ہے. تو ہمیں ان باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ کراس کے اوپر یہ جو فورگیونیس دی گئی ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہمارے پاس سامنے واضح ہونا چاہیے کہ یہ یسایہ کی پروفسی, یسایہ کا نوشتہ وہاں پورا ہوا, اور اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر, یعنی انٹرسیشن کی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو معافی دے دے. یہ جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے, کیونکہ وہ تو دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے آیا ہے, اور جو انہوں نے بھی کیا ہے ان کو معاف کر دے. تو انٹرسیشن جو کی گئی ہے یہ خدا اور دنیا کے بیچ درمیانی ہوتا, انٹرسیسر ہوتا ہوا ملکیسیدق کے طور پر, ہائی پریسٹ کے طور پر یہ شفاعت مسیح یسوع نے کی ہے. اور شفاعت وہی کر سکتا ہے جو لو رکھتا ہے, اور لو کے حوالہ سے جو ڈاکٹرن اس نوشتے کلمے کے اندر دوسری ہے اس کے اوپر میں وضاحت پاسٹر سائمن کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن, جو ابھی میں نے انٹرسیشن کے حوالہ سے یہ بات بتائی کہ کرائسٹ جو میڈیٹر ہے, انٹرسیسر ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں ہائی پریسٹ, جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو موسیس اور ہارون انہوں نے شفاعت کی, اسی طرح کرائسٹ جو انٹرسیسر کے طور پر اس نے شفاعت کی. تو انٹرسیشن پریئر جو ہے آج بلیورز بھی جو ہے انٹرسیشن کو سمجھتے ہیں, جو 5 kinds of prayer ہیں, جس کے اندر جو ہے پریئر, سپلیکیشنز, انٹرسیشن, تھینکس گیونگ, پٹیشن, یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے پریئر کرنی ہے. تو یہ کراس کے اوپر نہایت ذمہ داری کے ساتھ جب کرائسٹ جو پریئر اٹھا رہا ہے, تو آج کا بلیور, آج کا خادم کس طرح اس کو بھی اپنی ذمہ داری کو لیتا ہوا اپنے عزیزوں کے لیے, کلیسیا کے لیے, ایک دوسرے کے لیے انٹرسیشن کو کرنا ہے. اور دوسری بات جو میں نے بتائی کہ انٹرسیشن وہی کر سکتا ہے جو لو کو سمجھتا ہے, لو کی ایجوکیشن کو سمجھتا ہے. تو اس میں انٹرسیشن کی ڈاکٹرن کے ساتھ لو کی جو ڈاکٹرن ہے اس کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ بائبل مقدس کے اندر جب لکھا 2 باتیں میں پاسٹر سائمن بتانا چاہوں گا. پہلی بات, کرائسٹ نے یہ تعلیم دی کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ پڑوسی سے محبت رکھنا اور دشمن سے عداوت, پر اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا. تو کراس کے اوپر جنہوں نے ستایا ہے
اس کے حوالہ سے بھی لکھا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اور امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، پیاسا ہو تو پانی پلا. تو کراس کے اوپر کرائسٹ جب یہ اعلان کر رہا ہے فارگیونیس کا، تو لو کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کرائسٹ محبت جو کر رہا ہے قوم سے بھی غیر قوموں سے بھی، اور خدا بھی دنیا سے محبت کرتا ہے. بائبل مقدس کے اندر بلیورز اور پاسٹر سائمن تیسرا باب سبھی جانتے ہیں 16ویں آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو باپ بھی محبت کرتا ہے، بیٹا بھی جو ہے اسی طرح لو کرتا ہے. اس لیے جب کویسچن کرائسٹ سے کیے جاتے کہ کرائسٹ کو کہا جاتا کہ شریعت کا جو کیا خلاصہ ہے، تو یہی کہا گیا کہ خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے. تو جب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کرائسٹ نے امینڈمنٹ کی، کہا کہ دشمن سے لکھا عداوت، پر اب میں کہتا ہوں دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا. اور آگے لکھا ہے تبھی تم خدا کے بیٹے ٹھہرو گے. تو یسوع تو ہے ہی بیٹا، اور یہ ہم جو لے پالک بیٹے ہیں ان کو یہ کہا تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بھی ستانے والوں کے لیے پریئر کریں، شفاعت کریں. معافی جس طرح کرائسٹ نے کراس کے اوپر دی، تو بلیورز اور پاسٹر سائمن انٹرسیشن کرنے کی جو وجہ ہے کہ معاف ان کو کر دیا جائے، اس کی وجہ پیچھے لو ہے. اور اسی مشن کے تحت کرائسٹ اس دنیا کے اندر جان قربان کرنے کے لیے آیا. تو میں نے یہ وضاحت کی کہ کہا گیا کہ اب جو ہے لو کرنا ہے، اور پھر یہ بھی شریعت میں آیا کہ تو اپنا انتقام نہ لینا. تو اب کرائسٹ کو اتنی سفرنگ دی گئی ہے صلیب کے اوپر، اور جو رومیوں نے اور یہودیوں نے کس طرح جو ہے شرعی کورٹس کے اندر، رومن کورٹس کے اندر مسیح کو ستایا، تکلیف دی، تو مسیح تو محبت دے رہا ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر رہا ہے. تو لو جو ہے یہ ہوگا، اس تعلیم کا پتہ ہوگا تو ہی کوئی اپنے ستانے والوں کے لیے پریئر کرے گا. تو یہ کراس کے اوپر ہمیں نمونہ دیا جا رہا ہے، اور پترس کے خط کے اندر یہی پترس کہتا ہے اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے اور ہمیں ایک نمونہ دیا ہے تاکہ ہم بھی دکھ و تکلیفوں کے اندر جو ہمیں ستاتے ہیں، سفرنگ دیتے ہیں، پریئر اٹھا سکیں، ان کی معافی کے لیے خدا کے حضور جا سکیں. تو یہ لو جو ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہونا، اور اس کی کائنڈز بھی پاسٹر سائمن سبھی جانتے ہیں بلیورز، جو 4 کائنڈز ہیں، اگاپے لو ہے، فیلیو لو ہے، ایروس لو ہے، اور فیلڈیلفیا لو ہے. تو اگاپے لو جو ہے انکنڈیشنل لو ہے، بے لوث محبت ہے، اور یہ خدا نے انسان کے ساتھ کی ہے. اور جو دوستانہ فرینڈشپ لو ہے فیلیو لو ہے، ایروس رشتے ناتوں کا لو ہے، اور فیلڈیلفیا یہ برادرانہ بلیورز کا لو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا. تو جب کرائسٹ جو کراس کے اوپر اپنا لو شو کر رہا ہے، تو یہ اگاپے لو ساری دنیا کے لیے جو ہے، جس میں قوم غیر قوم سب لوگ جو ہے آ رہے ہیں اور اپنی جان صلیب پر قربان کی. تو ستانے والوں کے لیے جو سفرنگ دے رہے ہیں، جو انہوں نے صلیب کے اوپر لٹکایا ہے، اس قدر ذمہ داری، اس قدر یہی خدا کا بیٹا جو ساری تعلیم کو، اس مشن کو سمجھتا ہے جس کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے. تو وہ یہ سینگز، یہ نوشتہ پیچھے کہا گیا ہے، اس کا پورا ہونا ضروری تھا. تو ہی صلیب کا میسج ہمیں ملتا ہے کہ کرائسٹ صلیب کے اوپر جب جان دے رہا ہے تو نوشتوں کے مطابق، بالکل، تاکہ اب جب یہ نوشتہ کہا گیا ہے تو گویا یہ نوشتہ پہلا پورا وہاں ہوتا ہے، یہ معافی دے کر. تو آج میں آپ جب کرائسٹ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم اسی طرح جو ہے لو کو سمجھتے ہوئے انٹرسیشن پریئر کر سکتے ہیں، جو ہمیں ستاتے بھی ہیں، تاکہ دنیا مسیح کو جان جائے. اور دوسری بات جو میں نے بتائی کہ بائبل میں لکھا کہ انتقام لینا میرا کام ہے. تو یہ جب دعا کی جا رہی ہے کہ ان کو معاف کر، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کرائسٹ یہاں پر انتقام لینے نہیں آیا، وہ انتقام نہیں لے گا. یہ انتقام، یہ ججمنٹ جو ہے یہ اینڈ پہ ہوگی، یہ ایٹرنل ججمنٹ جو ہے وائٹ تھرون کے سامنے ہوگی، جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا. پر ابھی صلیب کے اوپر وہ فضل کرنے کے لیے آیا ہے، رحم کرنے کے لیے آیا ہے،
तरस से भरा हुआ है और तकलीफें सहता हुआ, सफरिंग सहता हुआ दुनिया की निजात के लिए उनको फॉरगिवनेस, माफी देने के लिए आया। तो ये पहला नविश्ता, पहला कलमा, ये जो सेइंग कही गई है ताकि नविश्ता पूरा हो, तो लव के अंदर, और जब हम लव की तालीम को पहला करंथियों 13वें बाब के अंदर वजाहत पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल वहां पर कहता है मोहब्बत सबर है। तो ये सबर इस सारी सफरिंग में क्राइस्ट का नजर आ रहा है। फिर ये भी पौलुस कहता है मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। तो ये लव है तो ही इतनी सफरिंग जो है जो सही गई है। फिर पौलुस कहता है कि मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, यानी इस कदर सफरिंग, इस कदर दुख, कोड़े उसके बदन पे मारे गए, उसका पसीना खून की बूंदे बनकर गिर रहा, उसकी जबान तालू से चिपक गई, इतना दुख, इतनी सफरिंग, इतनी इज़ारसानी, इतनी तकलीफें दी गई तो बर्दाश्त कर लेती है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। और आज भी बिलीवर्स जो मोहब्बत को समझते हैं, जो फिलडेल्फिया लव को जो समझते हैं, जो अगापे लव को समझते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, वो सताने वालों के लिए दुआ करते हैं। तभी मसीह हमारी जिंदगियों से दिखेगा। और क्रॉस, सलीब के ऊपर जब ये सेइंग, ये नविश्ता हम देखते हैं तो हम भी अपनी जिंदगी से इस नविश्ते की तालीम को जो क्रॉस के ऊपर दी गई है समझ सके, जान सके। और पासा में ये लव के हवाला से मैंने बताया कि ये झुंझलाती नहीं, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, सब्र है, इसको जवाल नहीं। तो ये क्रॉस के ऊपर इस मोहब्बत का सबूत दिया गया है। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मोहब्बत गुनाहों पे पर्दा डालती है। तो पर्दा डालना, उसकी कवरिंग करना, कवरिंग कफारा के अंदर आती है। तो गोया लव था तो इतनी बड़ी सफरिंग, इतनी बड़ी अगेंस्ट जो लोग थे, मुखालिफ लोग थे, यहूदी, रोमन, जिन्होंने दुख दिया, कौम, गैर कौम के लोग जो अदावत रख रहे थे, अदावत का जवाब मोहब्बत के अंदर दिया, क्योंकि वो मोहब्बत ही है और मोहब्बत का एट्रीब्यूट उसकी जात के अंदर है और वो आया ही इसीलिए है। तो मैं आप भी बिलीवर्स जब लव को समझते हैं तो ये नमूना जो क्राइस्ट ने दिया है क्रॉस के ऊपर, तो ये फॉरगिवनेस के लिए इंटरसेशन को समझना बड़ा जरूरी है जी। और दूसरी बात, लव को समझना जरूरी है। लव होगा तो ही कोई इंटरसेशन प्रेयर दूसरे के लिए कर पाएगा। और ये जो फॉरगिवनेस के हवाला से मैं बताऊंगा, तो जैसे मैंने बताया इन दो डॉक्ट्रिन का पता है, फिर हम फॉरगिवनेस को भी समझ जाएंगे, जिसके ऊपर मैं वजाहत करूंगा। जैसा कि नाज़रीन हमने पहले क्वेश्चन में इंटरसेशन और लव के हवाला से तफसीली तौर पर टीचिंग को लिया, अब हम इस दूसरे क्वेश्चन के हवाला से जो कि फॉरगिवनेस के हवाला से है, इसका जवाब रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से लेंगे। फॉरगिवनेस के हवाला से तफसील से बताएं कि इस माफी और नजात का आपस में क्या ताल्लुक है और आज मुकद्दसों के लिए इसमें क्या सबक है। सो बिलीवर्स, जो अहम इस नविश्ते के अंदर और कलमे के अंदर तालीम पाई जाती है और जो फॉरगिवनेस यहाँ दी गई है, माफी दी गई है, तो इसका हमें भरपूर पता होना चाहिए, ताकि आज जब हम दूसरे को माफ करते तो हमें पता हो कि क्रॉस के ऊपर इस माफी का क्या मतलब था, क्या मकसद था। और फॉरगिवनेस के हवाला से बाइबल मुकद्दस के अंदर पैराबल्स हैं और बहुत तालीम जो क्राइस्ट ने दी गई है उसका जानना बड़ा जरूरी है। जैसे लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर जो हमें तालीम मिलती है कि उसमें जब हम हमारे बाप की दुआ करते हैं बाप से, तो उसमें लिखा है जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। तो यहाँ कसूर और कर्ज के हवाला से बात की गई है। और जो ग्रीक वर्ड फॉरगिवनेस के हवाला से हमें मिलता है सिनकोरिसी, जिसका मतलब है टू कैंसल। और ये जो कैंसल करना है ये डेट और पनिशमेंट के हवाला से है, यानी कर्ज और सजा को खत्म करने के हवाला से ये फॉरगिवनेस का मानी जो ग्रीक वर्ड मैंने टू कैंसल दिया है, ये फॉरगिवनेस के मानी के अंदर आता है। यानी किसी का कर्ज जो खत्म करना, किसी का कर्ज खत्म करना ही माफी है, या किसी की सजा खत्म करना ही माफी है। और ये बाइबल मुकद्दस के अंदर माफ करने के हवाला से ये रेवलेशन हमारे ऊपर खुल जाना चाहिए कि जब क्राइस्ट माफ कर रहा है, अब आप इनको माफ कर दे, तो गोया इनके कसूर, इनके कर्ज, तो ये रेवलेशन जिस तरह किसी के ऊपर कर्ज उतर जाता है, उसी तरह ये कसूर जो है माफ हो जाता है।
تو یہ forgiveness کا گریک جو میننگ ہے یہ کینسل ہو جاتا ہے, یہ قرض ختم ہو جاتا ہے, یہ سزا ختم ہو جاتی ہے. تو قرض کا ختم ہونا, سزا کا ختم ہونا, یہ forgiveness ہے, معافی ہے, معاف کرنا ہے. تو آپ اس اہم ریولیشن کو دیکھیں کہ جب ہم کسی کو معاف کرنے کی بات کرتے ہیں تو گویا یہی کہ ہم اس قرض کی سینس کے اندر, سزا کی سینس کے اندر کہ ہم انتقام نہیں لے رہے, اس کو ریلیز کر رہے ہیں, اس سزا کو ختم کر رہے ہیں, اس قرض کو جو لینا تھا چھوڑ دیا ہے, کینسل کر دیا ہے, یہ ہے معافی. تو لوگ معافی کا معنی چونکہ پراپر ببلیکل نہیں سمجھتے, اس لیے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے. تو کراس کے اوپر جب کہا جاتا ہے باپ ان کو معاف کر, تو یعنی جو قرض, یعنی جو قصور ان کے تھے, قرض کے معنی کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ کینسل کر دے اس پنشمنٹ کو, اس قرض کو جو ان کے اوپر ہے یہ جاتا رہے. یعنی قصور قرض کے معنی کے اندر ہم اس کو کینسل سمجھتے ہیں, یہ ہے معافی. تو یہ forgiveness کرائسٹ نے کراس کے اوپر جو ہے یہ دنیا کے لیے اعلان کیا کہ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ پیرابل بھی دی گئی ہے. پترس نے آ کر کہا کہ ہم اپنے بھائی کو 7 بار معاف کرنا چاہیے, تو کرائسٹ نے کہا 7 کے 70 بار. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے, یہ پروب یوز کی جاتی تھی وہاں اس پیریڈ کے اندر کہ ہمیشہ ہی معاف کرنا ہے. تو یہ forgiveness کے حوالے سے بھی کرائسٹ ایک پیرابل جو پترس کو بتاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک نوکر تھا, اور نوکر نے بادشاہ کا یعنی اپنے مالک کا قرض دینا تھا, اور اس کے اوپر 10,000 توڑے آتے تھے. اور جب بادشاہ نے اس کو بلایا, مالک نے, کہ بھئی تو میرا قرض مجھے واپس کر, نہیں تو تیرے بیوی بچے جو ہیں یہ ضبط کر لیے جائیں گے, اور جب تک تو قرض ادا نہ کرے تو رہائی نہیں پائے گا. تو اس نے پھر معافی مانگی. اس نے کہا کہ اے مالک, میں اس قابل نہیں, تو مجھے بخش دے, معاف کر دے. تو بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ نے کہا کہ مالک کو اس نوکر کے اوپر جو قرض نہیں دے سکتا تھا ترس آیا, ایک پیشن آیا, اور اس نے اس کا قرض معاف کر دیا. تو یہ قرض کا ختم ہونا ہی معافی ہے, forgiveness ہے. تو کرائسٹ نے بلیور یہ کہا, یہ پیرابل سنا کر کہ ہمیں اسی طرح جو ہے یہ forgiveness کا اعلان کرنا ہے, اسی طرح forgiveness کو دوسروں کو کرنا ہے, اور 7 کے 70 بار یعنی ہمیشہ ہی آپ دوسرے کو معاف کریں. تو یہ قرض کے معنی کے اندر, سزا کے معنی کے اندر اس کو کینسل کرنا, چھوڑ دینا جو ہے کے معنی کے اندر یہ معافی آتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ معافی کیا ہے, forgiveness کیا ہے, تو forgiveness جو ہے یہ کسی کا قرض, کسی کی سزا کو ختم کرنا, چھوڑنا, رہائی دینا ہی معافی. اور یہ معافی کا اعلان کرائسٹ نے کراس کے اوپر کیا. جنہوں نے کرائسٹ کو تکلیف دی وہ قصور کرائسٹ نے معاف کی. تو یہ پیرابل کے اندر بھی کرائسٹ نے یہ سمجھایا. پھر ایک اور پیرابل کرائسٹ نے شمعون فریسی کے گھر میں جو ہے اس کو بتائی. اور جب شمعون فریسی نے اپنے گھر کے اندر کرائسٹ کو کھانے کے لیے بلایا تو وہاں پر ایک بدچلن عورت آ گئی, اور اس نے کرائسٹ کے پاؤں آنسوؤں سے بھگوئے, اپنے بالوں سے اس کو پہنچنے لگی. تو شمعون فریسی جو تھا وہ بہت ناراض ہوا دل کے اندر, کہنے لگا یہ ایک بدچلن عورت چھوتی ہے کرائسٹ کو. تو کرائسٹ نے شمعون فریسی کے دل کا جو خیال تھا جان لیا, اور شمعون فریسی کو ایک پیرابل میں اس بات کو سمجھایا کہ وہ جان جائے. تو کرائسٹ نے اس کو کہا کہ ایک ساہوکار کے 2 قرض دار تھے, ایک کے اوپر 500 کا قرض تھا, ایک کے اوپر 50 کا قرض تھا. تو اس ساہوکار نے دونوں ہی کو معاف کر دیا. تو شمعون فریسی سے پوچھا کرائسٹ نے کہ تیری نظر میں دونوں کو جو معاف کیا گیا ہے کون زیادہ محبت دکھائے گا؟ تو پاسٹر سائمن اور بلیورز وہاں پر شمعون فریسی نے کہا اس کے اوپر زیادہ قرض تھا, وہ اسے زیادہ محبت کرے گا. تو کرائسٹ نے کہا اسی طرح یہ عورت, اس کے زیادہ گناہ تھے, یہ زیادہ محبت دکھا رہی ہے. جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے. تو یہ زیادہ گناہ اس کے معاف ہوئے, وہ زیادہ لو دکھانے لگی. تو یہ معافی جب ملتی ہے تو جس کا قرض زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے.
تو یہ مکاشفہ فورگیونیس سے ہمیں ملتا ہے. یہ لو ہی سے فورگیونیس وقوع کے اندر آتی ہے اور فورگیونیس سے ہی لو زندگیوں کے اندر بڑھتا ہے. تو اس عورت کے اندر جو محبت آئی ہے یہ معافی کی ہی راہ سے آئی ہے, اور جو معاف کیا گیا ہے وہ بھی محبت کی ہی راہ سے معاف کیا گیا ہے, اور محبت سب گناہوں پہ پردہ ڈالتی. تو یہ پیرابل جو دو کرائسٹ نے وہاں پر جو ہے سنائی تاکہ فورگیونیس کی تعلیم کا جو ہے پتہ چل سکے. بلیورز پاس سائمن نے یہ کوشچن کیا کہ معافی اور نجات میں کیا فرق ہے. تو معافی کا تو میں نے بتایا کہ قرض یا پنشمنٹ کا ختم ہونا معافی ہے, اور معافی ایک فورگیونیس ایسی قوت ہے جو انسان کو ریلیز کر دیتی ہے. یہ ایسی قوت ہے جس سے ایک قرض اتر جاتا ہے, ایک شخص اپنے آپ کو سزا اور قرض سے دور سمجھتا ہے. تو فورگیونیس پار اپنے اندر رکھتی ہے تاکہ ہم دوسروں کو ریلیز کر سکیں, معافی دے سکیں. اور جب کرائسٹ معاف کر رہا ہے تو وہ ساتھ پاکیزگی بھی دے رہا ہے, وہ گناہ بھی ختم کر رہا ہے اور اپنے خون سے, اپنے کفارے سے نجات بھی وقوع کے اندر آ رہی ہے. مگر جب میں آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو اس معافی کے اندر پاسٹر سائمن صرف کسی کی سزا, کسی کی شکایت, کسی کا قرض اتارنا ہے, اس کے اندر بھی اس کو جو خوشی ملتی ہے, رہائی ملتی ہے. پر نجات یہ مسیح یسوع کی معافی کے اندر ہے, اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو یسوع مسیح کا لہو, یسوع مسیح کا معاف کرنا, اس میں اس نے اپنی جان قربان کی. پر میں آپ جب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں, فورگیونیس کے اندر آتے ہیں, تو یہ فورگیونیس کسی کا قرض کا اترنا یا کسی کی پنشمنٹ کو دور کرنا, اس کی شکایت کو دور کرنا ہے, یعنی بدلہ نہ لینا, یہ معافی کے اندر آتا ہے. پر کرائسٹ نے جو نجات دی ہے, یہ معافی جو ہے یہ کفارے کے اندر آتی ہے. تو یہ جو فورگیونیس اور اٹونمنٹ کے اندر, نجات کے اندر, سالویشن کے اندر یہ فرق جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو بلیور جس طرح کرائسٹ نے ایک نمونہ دیا ہے فورگیونیس کا, تو اسی طرح پھر ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تعلیم جو ایک دوسرے کو دینی چاہیے, اور پالوس رسول اس پر جو ہے وضاحت کے ساتھ تعلیم دیتا ہے. سو پاسٹر سائمن اور بلیورز, یہ نہایت اہم نوشتہ جو کرائسٹ نے کراس کے اوپر انٹرسیشن کی, اور فورگیونیس کے حوالہ سے, لو کے حوالہ سے میں نے بتایا, اور فورگیونیس کا یہ ریولیشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, پالوس رسول اس کے اوپر پھر زور دیتا ہے کہ جس طریقے سے یسوع مسیح نے ہمارے قصوروں کو معاف کیا, اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کریں. یہ کلسیوں 3 باب کے اندر یہ تعلیم کلیسیاؤں کو دی جاتی ہے, کیونکہ کرائسٹ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہمیں بھائیوں کی شکایت کرنے کی بجائے, ان کو الزام دینے کی بجائے, ان سے بدلہ لینے کی بجائے ان کو معاف کرنا ہے. اور معاف کی جو فورگیونیس کی جو ڈاکٹرن میں نے بتائی ہے, جو قرض کے معنی کے, سزا کے معنی کے, کینسل کرنا, چھوڑ دینا, تو یہ معافی ہے. اور لارڈز پریئر کے اندر بھی میں نے بتایا کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کرتے. تو اس کا مطلب بھی لوگ اس طرح لیتے ہیں کہ اگر ہم قصور معاف کریں گے تو ہمارے قصور معاف ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند جب میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ میرے قصور معاف کر, تو میرے دشمنوں کے قصور بھی معاف کر. اس کا مطلب ہے دوسروں کے قصور معاف کرنے کے لیے بھی ہمیں پریئر اٹھانی ہے. جیسے کرائسٹ نے کہا اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ ہم تو معاف نہیں کر سکتے, باپ ہی معاف کرے گا. پر ہم اپنی بھی معافی پاسٹر سائمن خدا سے مانگے اور دوسرے کے لیے بھی مانگے. جو معاف کرنے کے حوالہ سے یہی ہے کہ جس طرح مسیح نے ہمیں معاف کیا, اسی طرح ہم بھی, تو مسیح نے باپ سے یہ دعا کی, تو ہم بھی انٹرسیشن کے ذریعے سے اے باپ تو نے میری خطاؤں کو معاف کیا, اے باپ فلاں بھائی کی بہن کی خطا کو معاف کر دے, میں بھی معاف کرتا ہوں, تو معاف کر دے. تو یہ جو تعلیم ہمارے پاس ہے, تو جو ہمیں خوشی شادمانی گھروں کے اندر, کلیسیاؤں کے اندر لینی ہے, وہ یہ معافی سے, فورگیونیس کے حوالہ سے. ہمیں فورگیونیس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر خدا کی برکات کو حاصل کرنا ہے. جب ہم فورگیونیس کی اسپرٹ کے اندر ہوں گے, تبھی ہماری زندگیوں کے اندر پراسپیرٹی ہوگی, خوشی ہوگی, شادمانی
ہوگی. اور جس طرح کووڈ-19 کے اندر بہت سی مشکلات لوگوں کے اندر بزنس جابس کے اندر بھی آئیں, اور کوئی ایک دوسرے سے اگر ناراض بھی ہے یا کسی وجہ سے کسی کا بزنس یا جابس گئی ہیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں, ہم کلیسیاؤں کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں, تب ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں کے اندر موو کرے گا, کام کرے گا. ہر طرح کی خوشی, شادمانی اور برکتیں اور آپ کی جو پرے ریکویسٹ ہیں تبھی پوری ہوں گی جب ہم فورگیونیس کو سمجھ جاتے ہیں. بلیورز, خادم, ہم اس تعلیم کو سمجھے. ہمارے ماسٹر نے, ہمارے کرائسٹ نے جس طرح معاف کیا کراس کے اوپر, اسی طرح ہم بھی معاف کرنے والے بنے. اور پھر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا, اور کہ بھائیوں نے کس طرح یوسف کے ساتھ نفرت کرتے تھے, عداوت رکھتے تھے. پھر اس کو کنویں میں ڈال دیا, پھر اس کو نکال کر بیچ دیا, وہ غلامی کی حالت میں, وہ نظر بند ہوا. پھر جب اس کا مقام آیا اور بھائی وہاں پر پہنچے اناج لینے کے لیے, تو ان کے اوپر ظاہر ہو گیا اور ان کو بتایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. اور وہ ڈر گئے کہ یہ تو اب ہم سے بدلہ لے گا. تو اس نے کہا ڈرو مت, میں بدلہ نہیں لوں گا. تو اس نے نرم زبان کے ساتھ پیار سے, محبت سے ان کی پالنا کی, ان کے قصوروں کو معاف کر دیا, ریلیز کر دیا. فورگیونیس, تو ہمیں فورگیونیس وہاں بھی ملتی ہے. تو آج ہمارے سامنے کرائسٹ نمونہ ہے. بے شک یوسف نے اس وقت معاف کیا, پر اب ہم کرائسٹ کو سامنے رکھ کر کہ جس طرح کرائسٹ نے معاف کیا, پالوس رسول کہتا ہے, اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں. تو یہ فورگیونیس کی جو ہمیں تعلیم ملتی ہے. اور پھر ایک خوبصورت اور واقعہ فیلمون کے خط کے اندر ملتا ہے, اور پالوس رسول نے وہاں جو قصور اور قرض کے حوالہ سے دونوں ایک ہی وقت میں باتوں کو ڈیل کیا. اور انیسموس جو فیلمون کا ایک سرونٹ تھا, غلام تھا, تو اس نے فیلمون کا کچھ قرض دینا تھا. تو فیلمون نے انیسموس کو پکڑوا دیا, جیل کے اندر قید کروا دیا. تو وہاں پر پالوس رسول بھی آلریڈی قید کی حالت میں تھا. تو اس نے بتایا انیسموس نے کہ فیلمون نے اس کو کس طرح اس کا قرض دینا تھا, جس کی وجہ سے اس نے ریسٹ کروایا ہے. تو پھر وہاں پر پہلی بات تو پالوس رسول اس کو سلویشن کا میسج دیتا ہے انیسموس کو, اس کی روح بچتی ہے. پھر اس کو خط کے ذریعے سے فیلمون کے پاس بھیج دیتا ہے کہ میرا اپنے دل کے ٹکڑے کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں انیسموس کو, جو اس کے اوپر آتا ہے قرض وہ میں آ کر ادا کر دوں گا. تو آپ دیکھیے کہ قرض کے معنی کے اندر اس کے قصور کو معاف کیا جا رہا ہے. تو یہی تعلیم ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتی ہے. جب ہم کسی کا قصور معاف کرتے ہیں تو یہ قرض کی سینس کے اندر کہ کسی کا قرض آپ چھوڑ دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, یہ معافی ہے. پر نجات کے اندر بلڈ کی ضرورت ہے, وہ مسیح کا کفارہ ہے. تو مسیح کی معافی کے اندر میں پاکیزگی ملتی ہے. مگر جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو گویا اس کو ریلیز کرتے ہیں, اس سے بدلہ نہیں لیتے, اس سے انتقام نہیں لیتے. تو یہ مسیحی کی طرح معاف کرنا ہے. پر معافی اور نجات میں یہ فرق ہے. تو مسیح کی معافی میں نجات بخشتی ہے, پر ہمارا ایک دوسرے کو معاف کرنا اس کو نجات ہی کی طرف رکھنا ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر نہ چلا جائے. تو ہمیں ایک دوسرے کو بھی معاف کرنا ہے, اور فورگیونیس کی ایجوکیشن کو سامنے رکھ کر گھرانوں کے اندر, بلیورز کلیسیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہم فورگیونیس کو دیکھیں کہ کتنا سمجھتے تھے, کتنا سمجھتے ہیں. تو یہ کرائسٹ کی ایک اہم ڈاکٹرن جو فورگیونیس کی ہے ہمارے سامنے آیا ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم دوسرے کو ریلیز کر سکتے ہیں. اور ریلیز کرنا ہی معافی ہے. کسی کی پنشمنٹ, کسی کا قرض معاف کرنا ہی, چھوڑ دینا, کینسل کرنا ہی فورگیونیس ہے. اور کرائسٹ نے اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کو معاف کیا. تو یہ کہا ہے باپ ان کو معاف کر, یعنی ہمارے قصور, ہمارے قرض, ہماری ساری لعنتیں, ہر چیز اس نے معاف کر دیا اپنا خون بہا کر. اور ہمیں جو نمونہ دیا ہے ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. اور پالوس رسول نے کلسیوں کے خط کے اندر یہی کہا کہ جس طرح مسیح نے ہمارے قصور معاف کیے, ہم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کریں. اور لارڈس پریئر میں بھی کرائسٹ نے یہی سکھایا ہے. تو ہم اپنی زندگی کے اندر ایک صاف ستھری پاک زندگی, ایک ریلیکس خداوند کے خوف میں اور الجھنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو معاف کرنے والی اسپرٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور فارگیونیس کی وجہ سے ہم ایسی قوت اپنے اندر لے لیتے ہیں جس سے دوسرا بھی ریلیز ہو جاتا ہے, اور ہم خود بھی ابلیس کے حملوں سے بچ جاتے ہیں.
تو کرائسٹ نے کراس کے اوپر جو پہلا نوشتہ جو پورا ہوا ہے وہ فورگیونیس کے حوالہ سے ہے، اور اس کی فورگیونیس کے اندر دنیا نے یسوع کے خون سے نجات پا لی ہے، اور بلیورز ہمارا ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کا گویا قرض یا پنشمنٹ کو جو ہے نہ لینا، بدلہ نہ لینے کے معنی کے اندر ہے، اور وہ مسیح کی طرف آتا ہے، ہولی اسپرٹ اس کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ نجات پائے اور خدا کی طرف سے آئے، اور ہولی اسپرٹ ہمیں بھی زور بخشتا ہے جو معافی دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے ماسٹر، اپنے کرائسٹ کے فٹ پرنٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ سو اس سیون سینٹس کے اندر یہ جو پہلا جو پاسٹر سائمن میں نے نوشتہ کلمہ بتایا، اس کی گہری تعلیم جو میں نے بتائی ہے انٹرسیشن کے اندر، لو کے اندر اور فارگیونیس کے اندر، یقیناً بلیور ہم اس کو سمجھے جانے اور اپنی زندگیوں میں لے کر کرسٹولوجی، علم المسیح کے اس سارے علم کے اندر اس فارگیونیس کی تعلیم کو جانے، اور دنیا کے بلیورز، دنیا کے خادموں کے لیے، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ سبق کیا ہے، لیسن یہی ہے کہ جس طرح کرائسٹ نے ہمارے قصور معاف کیے، ہم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے والے بن جائیں، ان کو ریلیز کرنے والے بن جائیں، جس طرح پیرابل کے اندر بھی کرائسٹ نے تعلیم دی ہے، اور خادموں کے لیے، بلیورز کے لیے، فیملیز کے اندر ہم ایک نمونہ بنے۔ اور خدا کا شکر، ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے اندر فیملیز ایک سٹرونگ معمور کلیسیا ہے، اور یہ فارگیونیس کی تعلیم بھی ہماری زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی فارگیونیس کی تعلیم کو نہیں سمجھتا تو اس نوشتہ کو، اس کلمہ کو جو ہمیں سیون سینگ میں ملتا ہے، کرائسٹ کی فارگیونیس کو سامنے رکھ کر ہم دوسرے کو ریلیز کریں، اس کی پنشمنٹ کینسل کریں، اس کی شکایت کو، اس کے الزام کو بدلے کی صورت میں مت لینے والے بنے، کیونکہ کسی کا قرض اتارنا، سزا کا ختم کرنا ہی فارگیونیس ہے، اور کرائسٹ نے اپنا خون دے کر ہمیں معافی دی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو اسی طرح معاف کریں جس طرح فیلمون کو کہا گیا کہ انیسموس کو معاف کرے، جس طرح یوسف نے معاف کیا، جس طرح کرائسٹ نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ایک فارگیونیس کی تعلیم ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ بس کلیسیائیں اور دنیا بھر کے خادموں کے لیے یہ لیسن ہے، یہ سبق ہے کہ کرائسٹ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنے، اور خادموں کے ساتھ مل کر، پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے بلیورز آپ سب کے ساتھ مل کر کرسٹولوجی کی اس تعلیم کو سمجھتا ہوا، اور ریجوائسنگ ٹائم میں داؤد کی اس آیت کے ساتھ، اے خداوند مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی کرسٹولوجی کے حوالہ سے اس ٹیچنگ، اور جس میں خصوصاً آج پہلے کلمے کو ہم نے تفصیلی طور پر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے جانا، جس میں لو، انٹرسیشن اور فارگیونیس کے حوالہ سے ڈیٹیل تعلیم کو دیا گیا، اور امید ہے کہ آپ نے اس سے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور آپ اس کو دوسروں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن وائٹ تھرون کے حوالہ سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں، جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں، اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے۔ آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اسی طرح بدھ کے روز 7 سے 9 بجے ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن یرمیہ کے حوالہ سے ٹیچنگ کو دے رہے ہیں، جس میں دوسری کلیسیوں سے بھی خادم جوائن کرتے ہیں اور تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ہر منتھ کے لاسٹ وینسڈے میں پریئر فیسٹیول ہوتا ہے، اور یہ جو پریئر فیسٹیول اس منتھ میں آ رہا ہے بدھ کے روز، اس میں خصوصی طور پر پریئر اور فاسٹنگ کے حوالہ سے خصوصی تعلیم دی جائے گی، لہٰذا آپ آئیں اور اس کو جوائن کریں۔ ناظرین، اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔